अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान में कैंसर का मर्ज इस हद तक बढ़ गया है कि इस पे तिब्बी माहिरीन भी तशवीश का इजहार करते हैं। असल वजह क्या है, वजूहात क्या बन रही हैं, पाकिस्तान में कैंसर की क्या सूरत हाल है, क्या अलार्मिंग है, और दुनिया के दीगर ममालिक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी अब टेस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि फ़लाँ शख्स को कैंसर हो गया, इक्का दुक्का केसेस सामने आते थे, लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ है कि अर्ली टेस्टिंग हो जाती है, तो पहले टेस्ट करके पता चल जाता है कि क्या ये कैंसर के सिम्पटम्स है। कैंसर दरअसल एक जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन अब इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। इसका इलाज मरहलावार किया जाता है, स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर, और इसकी अब डिफरेंट इकसाम भी सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन तो ब्रेस्ट कैंसर से मुतासरा होती हैं, इसके साथ साथ दीगर भी अब हर जिस्म के हिस्से में कैंसर, किसी को हड्डियों का, किसी को खून का। पाकिस्तान में कौन से कैंसर के इकसाम पाए जाते हैं, पाकिस्तान की क्या रेटिंग है। एक बात आपको बता दूं कि तिब्बी माहिरीन का ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में हर साल 1,05,000 अफराद जो हैं वो कैंसर के पेशेंट्स बनते जा रहे हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, और इसके मुताबिक अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हर घंटे में 12 अफराद जो है वो कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। और इसकी जहां पर बात की जाएगी कि टेस्टिंग के बाद का मरहला आता है इलाज का, दरअसल पाकिस्तान में कैंसर की अद्वियात बनाने के इदारे ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत कम है। पाकिस्तान दवाइयाँ इंपोर्ट करता है, ज़्यादातर जो बड़ी मर्ज होती हैं उनकी दवाइयाँ इंपोर्ट की जाती हैं। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं हर मरहले के ऊपर। थोड़ी सी और बात करेंगे कि WHO के मुताबिक 2005 से 2015 तक कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं, आज हमने इसी शो को इसी हवाले से तरतीब दी है कि थोड़ा सा जान सकें कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, पेशेंट्स की पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में कहाँ खड़ा है। क्योंकि हमने कैंसर जैसे मर्ज को फाइट तो करना है, लेकिन अगर हमारे पास तमाम चीज़ें, यानी कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़, अर्ली टेस्टिंग और फिर आवाम में आगाही होगी तो ही हो सकेगा। इसीलिए इसके ऊपर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बलोच साहब को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि कैंसर की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। जी शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारी जो है कैंसर के वजूहात में लाइफस्टाइल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोटापा है और इसके अलावा जो स्मोकिंग है और तम्बाकू नोशी, और इसके अलावा बाकी सिगरेट के अलावा बाकी जिस तरीके से तम्बाकू यूज होती है नफर वगैरह में, या कि आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो आप निकोटिन पैचेस कह लें, जो भी कह लें, उस तरीके की बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे कि गुटखा हो गया, मावा, पान, ये सब चीजें जो है काज करते हैं। इसके अलावा शराब नोशी है, और कुछ इन्फेक्शन हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है या सी है, और जेनेटिक्स है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और और काजेज में जो है ना आपके जो मुख्तलिफ हमारे जो फूड हैं उसमें कुछ केमिकल जो यूज होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। काफी सारे वजूहत हैं जिनकी वजह से, और हर हर एक कैंसर के जो है ना मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली एक ओवरव्यू है एक किसी भी कैंसर का जो है ना तरीको, उसका जो रीजन है, उसके काजेज हैं, उसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। लाइक जिगर की कैंसर की हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी है और सी है। मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना मोटापे की वजह से, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, या अल्कोहल कुछ कुछ ममालिक में, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी और सी है। इसी तरह जैसे हम बात कर लें खुराक की नाली की कैंसर की, स्फिगस की, या स्टमक कैंसर की, तो उसमें जो है ना हमारे डिफरेंट फूड है, स्मोकिंग है, एक बैक्टीरिया जिसे जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, उसकी वजह से भी मैदे के कैंसर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट वजूहत हैं। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है जिसपे काम बहुत करना बाकी है, ये भी एक रीजन हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी उसके मुताबिक कि स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल भी कैंसर को ख़तरात को बढ़ा सकता है। क्या स्टीरॉयड्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, और क्या पाकिस्तान में क्या ये इतनी आराम से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कैंसर में मुब्तला हो सकती हैं। देखिए, स्टीरॉयड एक हम जो बुक लिखते हैं स्टीरॉयड के लिए, इट्स डबल एज स्वार्ड, मीन एक ऐसा तलवार है जिसके दो दो एजेस हैं।
ایک طرف سے اگر فائدہ دے رہا ہے, دوسری طرف سے اتنا ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے ڈاکٹر کے لیے یا کسی بھی فزیشین کے لیے, امپورٹنٹ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا میں اس بیمار کو میں جو اسٹیرائڈ دے رہا ہوں یہ اس کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے. کینسر کے علاوہ اس کے بہت سارے جو ہے نا سائڈ افیکٹس ہیں جو کہ بہت جلدی پیشنٹ کو پیش آتے, پیٹ گین ہونا, بلڈ پریشر کا بڑھنا, شوگر کا ہو جانا, اور جو ہے نا یہ پیٹ پہ جھریاں آ جانا, اور بفیلو ہمپ ہو جانا, اور بہت سارے بلڈ پریشر کا اوپر نیچے ہونا, یہ سارے سائیکوسس, بہت سارے اس کے جو ہے نا سائڈ افیکٹس ہیں. تو آپ جب بھی اسٹیرائڈ کا, ہاں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اسٹیرائڈ ہے نا یہ جو نان لیبل ڈرگز ہوتے ہیں جسے ہم حکیمی دوائی کہتے ہیں, یہ موسٹلی جو ہے نا یہ یہی اسٹیرائڈ میں بھرا ہوتا ہے, کیونکہ پیشنٹ جو ہی لیتا ہے وہ فوراً سے ٹھیک محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک بلیو اس کا بن جاتا ہے کہ یہ حکیم کی دوائی نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا. تو یہ جو ہے نا ان کا ایک پریکٹس ہوتا ہے کہ اپنی دوائی کو یا اپنی مشہوری کے لیے وہ فوراً سے ایک اسٹیرائڈ کا جو ہے ٹیبلٹ یا انجیکشن یا اس طرح کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ فوراً سے ایک اس میں انرجی آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا نان لیبل یوز اس کا بہت زیادہ ہے. ڈاکٹرز جب یوز کرتے ہیں تو اس کو بہت جوڈیشیلی یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے سائڈ افیکٹس کتنے ہیں, اور ہمیشہ جب دیتے ہیں شارٹ پیریڈ کے لیے دیتے ہیں, اس کے بعد فوراً سے اس کو ٹیپر آف کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کے ڈوز کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو اس کا افیکٹو ڈوز ہوتا ہے ایک کسی بھی پیشنٹ کے لیے یا ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا مینٹین رکھنے کے لیے جو ڈوز ہوتا ہے اس پہ رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کینسر کے پاکستان میں پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. مردوں میں کون سا کینسر عام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں اپنی کیئر نہیں کرتی تھی, تو بریسٹ کینسر کا ایک ایشو اب تو اس کے لیے عالمی بنایا بھی جاتا ہے, اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کی جاتی ہے. تو پاکستان میں زیادہ کون سی قسم کا کینسر جو ہے وہ مریضوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کینسر ہے مردوں میں ایک پروسٹیٹ کا کینسر بہت زیادہ عام ہے, جی. اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اس کی وجہ سے جگر کا کینسر بہت عام ہے, خوراک کی نالی کا کینسر ہم بہت دیکھنے میں ملتا ہے, اور آنت کے کینسر بہت وہ ہیں, WA کے کینسر بہت عام ہیں. آپ جو ہے نا کولنجیو کارسینوما جو ہے نا آپ کے جگر سے جو نالی نکلتی ہے اس کے کینسر ہوتے ہیں. کافی کینسر ہیں جو کہ عام ہیں. سب سے مین ریزن یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اویئرنیس نہیں ہوتی تھی, اگر کسی کو ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا, مینس دیٹ مطلب میڈیا نہیں تھا, یا کسی کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کس بیماری کی وجہ سے کوئی فوت ہو گیا ہے, کس بیماری میں مبتلا ہے. تو ابھی ایک تو میڈیا کی وجہ سے مشہوری بہت جلدی فوراً پھیل جاتا ہے, کسی بندے کو ہو جائے تو فوراً سے اس کے رشتہ داروں کو یا اس کے قریب کے بندوں کو سب کو پتہ چل جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے اسکریننگ کے حوالے سے. کافی کینسر جو ہے نا پروٹیکٹڈ ہیں, ارلی مطلب ٹریٹیبل ہے جب ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے. تو لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے اسکریننگ ہمیشہ کر لیا کریں مختلف کینسر کے لیے, جیسے کہ کولون کا کینسر ہوتا ہے, خوراک کی نالی کا کینسر ہوتا ہے, یا اسٹمک کینسر ہوتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا اسکریننگ کا ایک پروٹوکول ہے, یا کہ جیسے کہ بریسٹ کینسر کا بھی ریسنٹلی جو اویئرنیس پروگرام پھیلا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مختلف نیوز چینل سے بھی آیا, اور ساتھ میں جو ہے نا آپ کے رنگ ٹونز وغیرہ رکھے ہوئے تھے. یہ بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لوگوں کو جو ہے نا ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر کا. جب ارلی ڈیٹیکٹ ہوگا تو ٹریٹمنٹ کیوریبل اور کیوریٹی, اور ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہوگی, پیشنٹ کے لیے بھی جو اس کی تکلیف ہے یا اس کا جو ڈیزیز ہے اس کا کیور یا جو ٹریٹمنٹ آپ کہیں جو بھی کہہ لیں وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, اچھے سے ہو جاتا ہے, اور اس کے امپروومنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کینسر ایک قابل علاج مرض ہے اس وقت. آپ بتا دیں کہ کیمو تھراپی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف کیمو سے ہی کینسر کو شکست دی جا سکتی ہے. آپ بتا دیں کہ اس کا تشخیص کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا یہ سالہ سال پروسیجرز چلتے رہتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, کہیں پہ بھی کوئی بھی مطلب ہاسپٹل ہے اس میں ایک ہوتا ہے ٹیومر بورڈ. ٹیومر بورڈ مینس دیٹ کہ اس میں جو ہے نا ہر شعبے کے ماہرین بیٹھتے ہیں. ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں کینسر کا ڈاکٹر سب سے مین رول ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے خوراک کی نالی یا جگر کے کینسر ہوتے ہیں اس کے لیے گیسٹرنٹولوجسٹ بیٹھتا ہے, ایک ریڈیولوجسٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور آپ کے سرجنس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, ایک ریڈیو تھراپسٹ کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا سب ایک کینسر پہ ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ بھائی اس پیشنٹ کا جو ہے نا کینسر ہے, مثال کے طور پر یہ کس موڈ آف ٹریٹمنٹ کو سب سے اچھا ریسپانس کرتا ہے.
تو اس پہ جایا جاتا ہے موسٹلی. یہ جو ہے نا دیکھنے میں ہے. جیسے کہ میں اب اگر بات کروں ایک سین ایگزامپل ایک خوراک کی نالی کا کینسر ہے, تو اس کے لیے یہی وہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ بھائی اس کو یہ ریسیکٹیبل ہے سرجری کے بعد کیموتھراپی, یا ریسیکٹیبل نہیں ہے پہلے کیموتھراپی یا ریڈیو تھراپی اس کے بعد سرجری, یا مطلب ریسیکٹیبل بھی نہیں ہے کیموتھراپی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا خوراک کا نالی بند ہے تو اس کو کھولنے کے لیے گیسٹرونٹرولوجسٹ کو آن بورڈ لیا جاتا ہے تو وہ ایک اسٹینٹ ڈالتے ہیں, یا جو ہے نا ایک ٹیوب جسے کہتے ہیں خوراک میدے میں ڈائریکٹلی ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈالتا ہے تاکہ مریض کا جو ہے نا خوراک بند نہیں ہو, کیونکہ خوراک کی نالی کینسر کا خوراک کو بند کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ٹیومر بورڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کینسر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ ڈیسیجن کے حوالے سے کہ کون سا موڈ آف ٹریٹمنٹ بیسٹ ہے, اس کے لیے ٹیومر بورڈ کا فیصلہ سب سے اہم مانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگ اپنی بیماریوں کو اپنی النیس کو چھپانے میں بلیو کرتے ہیں, حالانکہ یہ بڑا غلط بلیف ہے, لیکن لوگوں کا ہوتا ہے بتاتے نہیں. آپ کا کیونکہ تعلق بہت زیادہ پیشنٹ سے ان کی فیملی سے رہتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کینسر کا سن کر جو ایک اسٹگما سا ہوتا ہے ایک پریشانی سی ہو جاتی ہے, لوگ کیا ٹریٹمنٹ فالو کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی جو مریض ہیں کینسر کے پیشنٹس کیا اپنے ٹریٹمنٹس کروا رہے ہیں یا پھر چھپ چھپ کے جو ہے اسی بیماری کے ساتھ ہی جی رہے ہیں؟ کیا لوگوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ وہ آپ نے بہت ہی اہم جو ہے نا مسئلے کو اٹھایا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارے موسٹلی جو پیشنٹس ہیں ایک تو افورڈیبلٹی ایشو ہوتا ہے, کافی پیشنٹس افورڈنگ نہیں ہوتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں, ایون کہ سرکاری ہاسپٹل میں آنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. باقی جو ٹریٹمنٹ ہے اور ڈرگس ہیں وہ سارے گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ان کو اویلیبل کی جاتی ہیں. ان کے یہاں پہ انڈومنٹ فنڈ بہت سارے فنڈ کینسر کے مریضوں کے لیے رکھا گیا ہے, کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پیشنٹ فنڈنگ کے حوالے سے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا ایک تو ایک کینسر کا نام لے سن کے جو ہے نا فوراً سے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں. کوئی جو ہے نا ایسے مت ملا کے پاس چلا جاتا ہے دم کروانے کے لیے, یا کوئی کی دوائیاں شروع کر دیتا ہے, یا کوئی اچھے سے کوئی دوست کا یوز کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس چیز کو چھپا دیتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور وہ جو اصل اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں لینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب پہلے ٹریٹمنٹ ہوئی ہوتی تو اس کا رسپانس الگ تھا, ابھی جب ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو رسپانس الگ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب اس وقت ارلی اسٹیج میں جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. جب وہ نہیں چھپا چکا ہوتا ہے یا اس کو جو ہے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. جب بھی آپ کو کوئی چیز ہو تو آپ اسی بیماری کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور پھر اسپیشلسٹ کی بات کو ایک رکھ لیں, یعنی کہ وہ جو بھی کہے جیسے بھی کہے اس کو فالو کر لیں. ہمارے پیشنٹس کیا ہوتے ہیں, ایک کینسر کے مریض نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا, اس کے بعد اس نے اگر ایک کیمو کا ایک تھراپی دے دیا, اس کے بعد وہ جو ہے نا تھوڑا سا اگر ٹریٹمنٹ پیشنٹ نے ریسپانس کر دیا تو پھر گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاں بھائی میرا کینسر ختم ہو گیا. بہت شکریہ ویورز, یہ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بتایا کہ کینسر جیسے مرض کا جب لوگ نام سنتے ہیں تو اسی وقت گھبرا جاتے ہیں, اور سب سے پہلے کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں قائل کیا جائے کہ آپ نے اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کروانا ہے, یعنی کہ اس مرض کو فائٹ کرنا ہے. اب تو سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور میڈیکل سائنس میں ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹس ہیں, یعنی کہ ہر طرح کے کینسر کے مرض کو مات دینے کے لیے, شکست دینے کے لیے, اس کے جراثیم کو وہاں پر ہی روکنے کے لیے بہت سارے مختلف ٹریٹمنٹس اور میڈیکل کی فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایک اہم چیز کے اوپر توجہ جو مبذول کرائی, وہ یہ کہ حکومت کی سرپرستی ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر کینسر کی ادویات جو ہیں وہ نہیں بنتی, ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں, کیوں پاکستان میں اتنی جدید فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہر پیشنٹ کے لیے, ہر کینسر کے مختلف اقسام کے لیے ادویات جو ہیں وہ پاکستان میں ہی بن رہی ہیں اور لوگوں کو مفت مل رہی ہیں. سرکاری ہسپتالوں کی حالت جو ہے وہ حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے, لوگ گھبراتے ہیں, لوگ بتاتے نہیں ہیں. لیکن پاکستان میں اویئرنیس اور زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ارلی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے, تاکہ کینسر جیسے موذی مرض جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے جب علاج نہ کروایا جائے, اس سے پہلے ہی سٹیپ کے اوپر اس کی تشخیص کر لی جائے اور مکمل اس کے علاج کے بعد اس سے چھٹکارا پایا جا سکے. آپ نے دیکھا میرا پروگرام, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.